अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन्नास ला तुग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युबक़युन्न ख़ौख़तुन फ़िल मस्जिदि इल्ला ख़ौख़त अबी बकरिन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अला मा रवाहुल बुख़ारिय्यु फ़िस्सहीह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अमन्निन नासि अलय्या फ़ी सुहबतिही व मालिही अबा बकरिन रदियल्लाहु अन्हु व अर्दाहु कज़ा रवाहुल बुख़ारिय्यु फ़िस्सहीह। मेरे मुहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा खूबसूरत दीन अता फ़रमाया है जिसको जिस पहलू से देखा जाए वो उसी पहलू से हसीन भी है, कामिल भी है, मुकम्मल भी है। अल्लाह ताला ने कुरान की शक्ल में हमें किताब दी, सबसे आला किताब है, सरापा खैर किताब है, कामिल किताब है, मुकम्मल किताब है, ऐब से खाली है, नक़्स से खाली है, गलती से पाक है, सबसे उम्दा है, उलूम का ख़ज़ाना है, मारिफ़ का ख़ज़ाना है। फिर अल्लाह ताला ने हमें नबी अता फ़रमाया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे आला वो, सबसे बाला वो, पूरी कायनात में उस जैसा कोई नहीं, ना कोई हुआ, ना है, ना आइंदा कभी कोई होगा। सबसे आला हस्ती हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बाद तमाम इंसानियत में से अंबिया में सबसे अफजल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि हमें उनकी उम्मत में पैदा किया। ये हमारे लिए एज़ाज़ है कि हम उनके ग़ुलाम हैं, हम उनके उम्मती हैं, हम उनके नाम लेवा हैं। ये हमारे रब का हमारे ऊपर करम है। फिर अल्लाह ने जैसा हमें नबी सबसे आला दिया, फिर हमें इमाम भी सबसे आला दिया। अल्लाह के नबी के बाद इमामत जिनके हाथ में आई वो सैयदना सिद्दीक़ की हस्ती हैं। वो कौन है? पूरी इन अफ़ज़लुल ख़लाइक़ि बअदल अंबिया, अफ़ज़लुल बशरी बअदल अंबिया, अफ़ज़लुन नासि बअदल अंबिया। अंबिया के बाद कायनात में जितने पहले पिछली उम्मतों में वली ए, कुतुब ए, अब्दाल ए, उलमा ए, सुलहा ए, मुत्तकी ए, ज़ुहाद ए, उब्बाद ए, बड़े दर्जे वाले, इल्म वाले, तक़वे वाले, विलायत वाले, सब कुछ है, आइंदा भी आएंगे। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर इंसान आने तक मेरे सिद्दीक़ जैसा कोई नहीं आया, ना आया है, ना क़यामत तक आएगा। सबसे अफजल इंसान अंबिया के बाद वो अबू बकर सिद्दीक़ की हस्ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अबा बकरिन व उमरा सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह मिनल अव्वलीन वल आखिरीन खलन नबिय्यीन वल मुरसलीन। के अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत के अधेड़ उमर लोगों के सरदार होंगे, चाहे पिछले लोग हैं चाहे अगले लोग हैं, सबकी सरदारी अधेड़ उमर लोगों में वो अबू बकर और उमर को मिलेगी रज़ियल्लाहु अन्हुमा मा खलन नबिय्यीन वल मुरसलीन, सिवाय अंबिया और रसूलों के, कि उनका मकाम इनसे ज़्यादा है। अंबिया और रसूलों के बाद फिर सिद्दीक़ व फ़ारूक हैं। जन्नत के नौजवानों के सरदार अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अबू बकर व उमर सय्यदा कुहूल अहल जन्नह, अबू बकर और उमर जन्नत के अधेड़ उमर लोगों के सरदार हैं। फिर फरमाया मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, अगले पिछले सब के सरदार हैं। ये मेरे सिद्दीक़ का मकाम है और उनकी शान बयान करना हमारे ईमान का हिस्सा है, उनका मकाम बयान करना हमारे ईमान का हिस्सा है।
ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کو میرا رب بولے، یہ وہ ہستی ہے جس کو میرا نبی اپنا کہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے ہم سب مرہون منت ہیں، یہ وہ ہستی ہے جس کی بدولت اسلام آج ہم تک پہنچا ہے، ہم اس کے کیا گن گا سکتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ ابوبکر جہنم سے بچ کے چل رہا ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ ابوبکر اپنا مال لٹاتا پھر رہا ہے اللہ کے نام پر۔ صدیق کا تذکرہ قرآن کرے، پھر صدیق کا تذکرہ قرآن دوسری جگہ کرے، كَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ صدیق کو قرآن بولتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اونچی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی کا ساتھی بنایا گیا ہے ان کو۔ اور کیا صدیق ہے؟ صدیق ہمارا علم ناقص، ہمارے بول ناقص، ہمارے قلم ناقص، ہمارے الفاظ ناقص، کسی خطیب کی خطابت، کسی عالم کا علم، کسی قلم کار کا قلم، کسی شاعر کی شاعری صدیق کی صحیح شان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اس کی شانیں بہت بلند ہیں، وہ ایسی ہستی ہے کہ میرا رب ان کی تعریف میں اتر آتا ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ میرا نبی ان کی تعریف میں اتر آتا ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ صحابہ ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ ایسی ہستی ہے کہ جس نے امت کو سنبھالا جب امت ڈگمگانے لگی تھی، اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ایسا ساتھ دیا کہ ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا۔ کیسے؟ اللہ نے تذکرہ کیا یہاں غار ثور کے بارے میں کہ او صدیق ثانی اثنین، وہ میرے نبی کا ساتھی تھا، اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں اکٹھے تھے۔ اس میں صدیق نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا کہ ہجرت کے لیے چلو صحابہ، تو صحابہ چھپ چھپ کر ہجرت کے لیے جانے لگے۔ میرے نبی نے میرے صدیق کو روک لیا، کہا صدیق تم ٹھہرو۔ تو ایک دن آپ تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہا اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے تو چلیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بخاری کی حدیث ہے، الصحبت، مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہوگا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا جی ہاں۔ فبکا، ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے خوشی میں کہ مجھے آقا کی رفاقت ملی ہے۔ وہ نبی پہ جان لٹانا اپنا ایمان سمجھتا تھا، وہ نبی پہ اپنی زندگی کھپانا اپنا دین سمجھتا تھا، وہ نبی پہ اپنا سب کچھ جھونک دینا اپنی عزت سمجھتا تھا، وہ اسی میں اپنی کامیابی سمجھتا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ میری سعادت، 2 اونٹنیاں میں نے پال کے رکھی ہوئی تھیں، ایک آپ کے لیے اور ایک میرے لیے۔ اللہ کے نبی نے بغیر پیسوں کے وہ قبول نہیں فرمائی۔ پھر جب آپ غار ثور کی طرف جانے لگے، رات کا وقت تھا، سبل الہدا میں لکھا ہے جب آپ جا رہے تھے تو صدیق کبھی آپ کے پیچھے ہوتے، کبھی آپ کے آگے ہو جاتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے۔ میرے آقا نے کہا کہ صدیق یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ کے آگے سے کوئی آ جائے گا، فَأَكُونُ أَمَامَكَ، تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، وَإِذَا أَخَافُ طَلَبَ فَأَكُونُ خَلْفَكَ، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آپ کو نہ کوئی تکلیف پہنچ جائے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی دائیں ہوتا ہوں، کبھی بائیں ہوتا ہوں کہ دشمن کا وار پڑے تو صدیق کی گردن حاضر ہو، آقا کو کچھ نہ ہو۔ یا رسول اللہ، اس لیے آپ کے گرد چکر کاٹتا ہوں۔ ایسے سارا سفر طے کیا۔ جب آپ غار ثور پر چڑھنے لگے، اس غار پر جانے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے لگے، تو میرے آقا کے قدموں میں یہاں سے خون بہہ رہا تھا، ان پاؤں کی اگلی انگلیوں سے۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس خیال سے کہ کھوجی کہیں کھوج لگاتے ہوئے پاؤں کا پتہ نہ لگا لیں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کا یہ پاؤں کا اگلا حصہ زخمی ہو چکا تھا، تو صدیق نیچے بیٹھے اور آقا کو کندھوں پر اٹھایا۔ اور وہ کتنی اونچی غار ثور ہے، آج کا نوجوان بھی راستہ بھی بنا ہوا ہے، 1.5 سے پونے 2 گھنٹے 2 گھنٹے میں پہنچتا ہے۔ صدیق نے اکیلا اٹھایا اور وہاں گئے۔ غار کے باہر کا آقا، 1 منٹ تشریف رکھیے، پہلے مجھے صدیق کو جانے دو، اگر کوئی سانپ بچھو ہو، کوئی شیر درندہ ہو تو صدیق اس کے منہ میں آئے، آقا آپ کو کچھ نہ ہو۔ اندر گئے، ساری غار کو صاف کیا، ایک سوراخ خالی تھا، وہاں اپنی ایڑی دے دی، آقا کو اپنی گود میں لٹا دیا، اور پھر غم زدہ ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، ہے کوئی آ نہ جائے، ہے کوئی آ نہ جائے۔ صدیق کو اپنا غم نہیں تھا کہ ہے کوئی آ نہ جائے، پکڑے جائیں گے، اللہ کے نبی پر بھی ہوگا، میں بھی ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ جیسے آج کل جتنے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں عموماً، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار جس کی سیکورٹی میں پھر رہے ہیں کوئی حملہ ہوا ہم ہی نہ اڑ جائیں، تو وہ اپنے ڈر میں بھی پھر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمیں کچھ نہ ہو جائے۔
لیکن صدیق کا غم بدلا ہوا تھا، ڈر بدلا ہوا تھا۔ یہ جو ساتھ پھر رہا ہوتا ہے سیکورٹی گارڈ، جس کو اپنا خیال ہوتا ہے کہ یار کہ میں زد میں نہ آ جاؤں، اس کو خوف کہتے ہیں، اور جس کو دوسرے کی تڑپ لگی ہوئی ہو اس کو حزن کہتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ کے نبی کے پر جو ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ تکلیف نہ پہنچے، کوئی آ نہ جائے، وہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے، وہ اس لیے کہہ رہے تھے آقا کو کچھ نہ ہو جائے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق سے، لا تحزن، ابو بکر دل کا وہ غم نہ رکھ جو تو نے میرے بارے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے حزن کا لفظ استعمال فرمایا، خوف کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، جیسے یہ بتایا صدیق کے سینے میں اگر کوئی دکھ، درد، تکلیف، ڈر ہے تو وہ آقا کا ہے، اپنی ذات کا نہیں ہے۔ پھر کہا آپ نے صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ وہاں سے نکلے ہیں اگلے دن، پورا دن پیدل چلتے رہے، پورا دن راستے میں آپ نہیں ٹھہرے، چونکہ پہلا دن تھا اور مکہ سے بالکل قریب ہی آپ جا رہے تھے باہر نکلنے کے لیے، تو کہیں پیچھے سے لوگ پہنچ نہ جائیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس تلاش میں ہے کہ میں آقا کو کہیں سلاؤں، تھوڑا ان کا آرام کرا دوں۔ فرمایا بدا لنا صخرۃ ولہا ظل، سامنے تھوڑی سی ایک چٹان نظر آئی جس کے نیچے کچھ سایہ تھا، تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ یہاں چلتے ہیں، آپ تھوڑا آرام فرما لیں۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں صدیق کے ساتھ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ پہلے صدیق جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے زمین کو صاف کرتے ہیں، مٹی تھی ساری، صاف کرتے ہیں۔ وَمَعَهُ فَرْوَةٌ، بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق نے چمڑے کا ایک بستر ساتھ رکھا ہوا تھا پتلا سا، وہ جا کر نیچے بچھایا، چونکہ جو کپڑا ہوتا ہے کپڑے کے اندر سے مٹی اوپر آ جاتی ہے لیکن چمڑے کے اندر سے مٹی باہر نہیں آتی، تو انہوں نے چمڑے کا ساتھ رکھا ہوا تھا اپنے آقا کو سلانے کے لیے، وہ نیچے انہوں نے وہ چمڑے کا بستر بچھایا، کہا آپ آرام کریں، اور خود دائیں بائیں نکل گئے، دور نہیں نکلے، قریب پھرتے رہے کہ کہیں سے کوئی میں چیز لے آؤں آپ کو دینے کے لیے۔ فرمایا اتنے میں بخاری کی روایت ہے، انہوں نے دیکھا غنیمتاً، بکریوں کا ایک چھوٹا سا ریوڑ آ رہا ہے، ایک آدمی ان کے ساتھ ہے چرواہا، جا کر ان سے پوچھا بھی تیرا نام کیا ہے؟ اس چرواہا نے نام بتایا، پوچھا کہاں سے ہو؟ کہنے لگا مکہ سے۔ وہ صدیق تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی واقف ہوگا ہمارا، لیکن اپنا بتانا نہیں چاہتے تھے، پوچھا کس کے غلام ہو؟ اس نے نام بتایا۔ روایت میں آتا ہے کہ صدیق فرماتے ہیں میں پہچان گیا تھا کس کا غلام ہے، لیکن آگے بات اس لیے نہیں چلی کہ وہ تو خاموش ہو کر ابو بکر صدیق چل رہے تھے۔ کہا دودھ دو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی دوہ لو۔ بکری کے تھن کو جھاڑا، دودھ دوہا، جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے، دودھ دوہا، برتن میں ڈالا، برتن میں ڈال کے اوپر کپڑا چڑھایا، کیونکہ گرمیاں ہیں، یہ ستمبر کا مہینہ ہے جس میں آپ جا رہے ہیں، اور حجاز میں تو ستمبر میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ستمبر میں گرمی ہوتی ہے، حجاز مکہ میں تو اور زیادہ ہوتی ہے، پھر وہ پہاڑی اور صحرائی علاقے ہیں، تو وہ دودھ گرم تھا تاکہ میں ٹھنڈا پیش کروں، برتن میں ڈالا، اس کے اوپر کپڑا چڑھایا، پھر اپنے پاس پانی رکھا ہوا تھا، پانی لے کر اس پر چھینٹے مارے بار بار حتیٰ بارد اسفلہ، یہاں تک کہ وہ نیچے والا حصہ بھی اس دودھ کا ٹھنڈا ہو گیا۔ جب اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ اب اس کو پیا جا سکتا ہے تو پھر آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ اگلے الفاظ میں جب بھی پڑھا حیران ہی ہو گیا کہ صدیق تیری عظمت کو سلام، تیرے جیسے کسی ماں نے نہیں جنے نہ کوئی جنے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے کہ شارب حتی رضیت وہ صدیق، کہا میں نے آقا کو پیش کیا دودھ، پیا آپ نے، دل میرا ٹھنڈا ہوا۔ یہ وہ جملہ ہے جس پہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ شارب حتی رضیت، آپ نے پانی دودھ پیا، میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہاں تو جس کو پلایا جائے اسی کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دوسرے کا تو نہیں ہوتا۔ آقا کو دودھ پلایا، پھر ساتھ لے کر چل پڑے۔ اگلے واقعہ میں سنا چکا ہوں، میں اس واقعے کی صرف وہ ٹکڑے سنا رہا ہوں کیونکہ پورا واقعہ پیچھے میں جمعوں میں عرض کر چکا ہوں کہ جس میں صدیق نے اپنی صداقت کا، اپنی وفا کا، اپنی صحبت کا، اپنے ساتھ کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، لوگو ان انسانیت میں سے جس آدمی نے میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں اپنا مال لگا کر اور اپنی جان لگا کر، وہ ابو بکر کی صدیق کی ہستی ہے۔ تو آپ آگے گئے، جب قباء میں داخل ہوئے، کلثوم بن ہدم کے گھر میں جا کر آپ ٹھہرے تو مجمع ٹوٹ پڑا آپ کو سلام کرنے کے لیے، کہ چرچا پھیل گیا کہ مسلمانوں کے نبی آ گئے، مسلمانوں کے نبی آ گئے۔
تو اس میں مسلمان بھی آ رہے تھے، لیکن یقیناً مسلمانوں کی تعداد کم تھی، وہاں کے باقی جو لوگ تھے سارے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے بال کالے تھے، سفید نہیں تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بال کچھ نہ کچھ اس وقت سفید تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں آپ کی داڑھی کے ٹوٹل سفید بال 17 تھے، باقی ساری داڑھی آپ کی کالی تھی 63 سال کی عمر میں بھی۔ تو ابو بکر صدیق کے بال ذرا زیادہ سفید تھے، جو آدمی آتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ نبی یہ ہے، کیونکہ سفید بال ان کے زیادہ ہیں۔ تو ابو بکر صدیق قربان جاؤں، فہم، موقع شناسی، موقع پہچاننا کہ کس کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، خدمت کرنے کے لیے بھی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہا کرتے تھے، ہمارے علاقے کے تھے مولانا توسی صاحب، عبدالستار توسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے ایک جگہ میں گیا تو وہاں میں پرانا زمانہ تھا، تو کہنے لگے وہاں سے آگے جلسے میں جانا تھا، جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا تو سائیکل پہ جاتے تھے، تو جب میں باہر جانے لگا تو انہوں نے مجھے سائیکل پکڑا دیا، کہا حضرت آپ چلائیں۔ میں نے کہا جی آپ چلانے میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، نہیں حضرت ہم آپ کو پیٹھ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو پیٹھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بزرگا یہ کیسی پیٹھ، میری عزت کر رہا ہے، میں بوڑھا ہوں نہیں چلا سکتا، تو چلا لے۔ حضرت آپ میرے پیچھے بیٹھیں گے؟ تو خدمت کے لیے بھی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس موقع پر پیٹھ کرنا ہی ادب ہے۔ اس موقع پر پیٹھ ہی ادب تھی کہ وہ سائیکل چلاتا اور حضرت کو پیٹھ کر دیتا۔ تو خیر صدیق کی سمجھ کو، فہم کو، عقل کو تو پھر دنیا سلام کرے۔ جب لوگ آ رہے تھے نا مسافہ کرنے، تو ایک نے آ کر ابو بکر صدیق کو مسافہ کیا، انہوں نے وعلیکم السلام، دوسرے نے آ کر سلام کیا، حضور بیٹھے رہے سارے صدیق کو سلام کر رہے ہیں، نبی یہ ہے، کیونکہ بڑی عمر تھی، بال سفید تھے ان سے زیادہ۔ جب سب نے سلام کر لیے، یہ سمجھ ہے، اس لیے کہ جب مجمع آ کے ٹوٹا ہے، سب کو مسافے کرنے سے آدمی تھک جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک عالم سے میں نے سنا تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی سے لوگوں نے اتنے مسافے کیے کہ آپ تیز قدم اٹھا کر جا کر گھر میں چلے گئے، اندر سے گونڈی لگا دی کہ تھک گئے تھے آپ، کہ مسلسل 200 آدمی 400 آدمی آپ کو مسافہ کیے جا رہا ہے، مسافہ کیے جا رہا ہے، مسافہ کیے جا رہا ہے، تو آدمی تھک جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے نبی تھکے ہوئے ہیں، کس کس کو ہاتھ ملاتے رہیں گے، سب کو خود مسافہ کرتے رہے۔ یہ وقت شناسی تھی، یہ موقع شناسی تھی، سب کو مسافے کیے۔ تھوڑی دیر میں دھوپ آئی، تو دھوپ جب اللہ کے نبی پر پڑی تو صدیق تڑپ اٹھا، ایک دم اٹھے، چادر لی اور اوپر چادر تن دی۔ اب مجمع کو پتا چلا کہ خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ اب لوگوں کو خیال آیا، لیکن اب سارے مسافے ہو گئے تھے، آقا کو تکلیف نہیں اور چادر اوپر تان دی۔ یہ صدیق ہیں جن کی فہم کو سلام، جن کی عقل کو سلام، جن کے ادب کو سلام۔ ایسے نہیں پوری امت کو چلانے والا وہ انسان تھا۔ پھر آپ مسجد نبوی میں آ گئے، مدینہ میں رہنے شروع ہو گئے۔ جب صدیق نے سب کچھ یہ کر دیا، میرے نبی نے پھر صدیق کا مقام بھی بیان کیا، پھر بتایا بھی صحیح کہ وہ کون سی ہستی تھی، وہ کیا شخص تھا، کیا اس کا مقام تھا۔ مسجد نبوی موجودہ ریاض الجنہ، یہ اس وقت کی مسجد نبوی تھی، چھوٹی سی جگہ ریاض الجنہ، ہماری جتنی مسجد ہے اتنا ہوگا، اس سے بھی کم ہے۔ اس کے چاروں طرف صحابہ کے گھر تھے، جو اس بالکل ایسے ہے وہاں، یہ مشرق، یہ مغرب، شمال، جنوب، ایسے مغرب سے آدمی داخل ہوتا ہے تو مشرق پہ، شمال سائڈ پہ وہ ریاض الجنہ آتا ہے۔ تو اس طرف جو گھر بنے ہوئے تھے وہ جہاں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، یہ جو ہے یہ سارا کا ساری پوری لین ازواج مطہرات کی تھی۔ اور یوں اب دیکھیں نا، یہاں سے آپ داخل ہو رہے ہیں، بائیں ہاتھ پہ ریاض الجنہ آ رہی ہے، آگے حجرہ آتا ہے، حجرے کے سامنے یہ ساری لین ازواج مطہرات کے گھر تھے، ادھر سے اور ادھر سے اور ادھر سے یہ صحابہ کے گھر تھے، چاروں طرف سے گھر تھے، بالکل مسجد کے قریب قریب۔ صحابی گھر سے نکلتے تھے تو اگلا دوسرا چوتھا قدم مسجد میں ہوتا تھا، اس طرح گھر تھے۔ لیکن ایک وقت آیا، مسجد کی توسیع ہونے لگی، عام گھروں سے آنے کے راستے بند کیے جانے کا وقت آیا، ایک راستہ بنا دیا گیا کہ سارے وہیں سے آئیں۔ تو میرے نبی اعلان کرتے ہیں، لا یبقین خوخۃ فی المسجد، لوگو جن جن کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دو، اپنے اس راستے سے آیا کرو، الا خوخۃ ابی بکر، میرے ابو بکر کا دروازہ رہنے دو، اس کو بند نہ کرنا، ابو بکر اسی دروازے سے ہی آیا کرے گا۔ سب کے دروازے بند کر دیے گئے، میرے صدیق کا دروازہ آقا نے کھلوایا رکھا کہ یہ میرا ساتھی ہے، اس کا دروازہ نہ بند کرنا، یہ اسی دروازے سے آیا کرے گا۔ تو حضرت صدیق اسی دروازے سے آتے تھے، اللہ نے ان کو مقام دیا، وہ دروازہ آج بھی باقی ہے۔ باب السلام سے ہم داخل ہوتے ہیں
سلام پیش کرنے کے لیے، ایسے ادھر سے جا رہے ہیں داخل ہونے کے لیے، جس دروازے سے ہم داخل ہو رہے ہیں اس دروازے کے لیفٹ سائڈ پہ یوں دیوار جا رہی ہے مسجد نبوی کی، تو آپ اس دروازے سے یعنی باب السلام سے داخل نہ ہوں جہاں سے داخل ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، آپ بائیں طرف چلنا شروع ہو جائیں۔ جب آپ بائیں طرف چلیں گے تو شروع میں پہلا دوسرا دروازہ اوپر لکھا ہے باب الرحمہ، آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیں، اگر اسے داخل نہ ہونے دیں تو اس سے اگلے سے داخل ہو جائیں، داخل ہو کر پھر واپس آ جائیں۔ تو یہ جو سلام کرنے والا دروازہ ہے اس کے اس طرف جو دروازہ ہے اس کو اندر سے آ کر دیکھیں تو اوپر لکھا ہوا ہے خوخۃ ابی بکر، ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق غار یار کا گھر کا دروازہ یہی تھا جہاں سے وہ اندر داخل ہوتے تھے، تو اس دروازے کی نشانی کو آج بھی باقی رکھا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دروازے بند کروا دیے، سیدنا صدیق کا دروازہ بند نہیں کروایا، وہ اسی دروازے سے ہی اندر آتے تھے۔ پھر ہر وقت عام طور پر آپ کہیں جاتے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا، یہ کرم فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر اپنا ساتھ دیا اپنے نبی کا، اپنا سب کچھ لٹا دیا اپنے نبی پر، نبی کی 100% چال چلا، ان پر مال لگایا، ان پر جان لگائی، ان پر اپنا سب کچھ لگایا، سنت کا اعلیٰ درجہ کر دیا۔ میرے رب نے صدیق کے دل کو جھانک کر دیکھا تو نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، نبی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، اس کے بس میں ہوتا صدیق کا تو اپنے بدن کے ٹکڑے کرا کرا کے نبی کی ایک ایک چال پہ چل جا کے مر جاتا۔ جب صدیق نے سارا کچھ یہ کر دیا تو جو صدیق نہیں کر سکتا تھا وہ میرے رب نے کر دیا، کہا صدیق تو اپنے نبی کے 101% رنگ میں رنگا ہوا دنیا سے جا، تیری میں پوری مشابہت قائم کر دیتا ہوں۔ دنیا میں تو نے اپنے نبی پر سب کچھ لگا کر ان کی سنتوں کو زندہ کیا، کچھ چیزیں صدیق تیرے بس میں نہیں ہیں وہ میں کر دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو کیا صدیق وہ کر سکتے تھے، جیسے نماز پڑھی ویسی پڑھ سکتے تھے، جیسا مال لٹایا ویسا لگا سکتے تھے، جیسا تقویٰ تھا ویسا صدیق کر سکتا تھا، لیکن کچھ چیزیں تو انسان کی بس سے باہر ہیں۔ میرے آقا کا انتقال جب دنیا سے ہوا تو عمر 63 سال تھی، یہ صدیق کے بس میں نہیں تھا کہ 63 سال کی عمر میں دنیا سے جائے، یہ میرے اللہ کے بس میں تھا۔ تو صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے پاس آنے کا پیغام بھیجا جب عمر 63 برس ہو گئی، بالکل مشابہت قائم کر دی۔ جہاں عمر کے جس لمحے میں جا کر میرے آقا دنیا سے روانہ ہوئے، صدیق بھی عمر کے اسی سال میں آ کر دنیا سے روانہ ہوئے۔ پھر میرے آقا جہاں کر آرام فرمائے دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد، یہ بھی صدیق کے بس میں نہیں تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں کہاں لیٹوں، اللہ نے وہ بھی انتظام کر دیا، آقا والی جگہ پہ لٹا دیا، اور ایسا لٹا دیا کہ سکون آ گیا ہم سننے والوں کو۔ کیسے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے، یہ آپ کا سر مبارک ہے، یہ آپ کا سینہ مبارک ہے، یہ آپ کے قدم مبارک ہیں، اور ایسے ہی ہے یعنی آپ کا چہرہ ادھر جنوب کی طرف ہے چونکہ وہاں قبلہ جنوب کو بنتا ہے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لٹایا گیا، آپ کے ساتھ قبر بنائی گئی، یہ آقا کا سر اور یہ آقا کا سینہ مبارک، یہ ساتھ اس طرف سیدنا صدیق کی قبر بنائی گئی، آپ کو لٹایا گیا، جہاں آقا کا سر ہے، جہاں آقا کا سینہ ہے وہاں صدیق کا سر ہے، ایسے بالکل ساتھ لٹا دیا گیا۔ بس صدیق کے قدم تھوڑے سے اور نیچے چلے گئے تاکہ آقا اور امتی میں فرق بھی محسوس ہو سکے، اور پہلو کے ساتھ پہلو لگا دیا گیا، قبر سے قبر جوڑ دی گئی، یہ قبر ہے بالکل ساتھ متصل قبر ہے۔ پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہوا، اب یہ آقا کا سر اور آقا کا سینہ مبارک، سینے کے بالکل سامنے سیدنا صدیق کا سر مبارک اور یہ سیدنا صدیق کا سینہ۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا، وہ بھی حضرت ابوبکر کی چال چلے پوری کی پوری، تو ان کو بھی اللہ نے اس ساتھ اس طرح سلایا۔ تیسری قبر سیدنا عمر کی بنائی گئی، جہاں سیدنا صدیق کا سینہ مبارک ہے وہاں فاروق کا سر مبارک ہے۔ تو یوں 3 قبریں بالکل ساتھ ساتھ ہیں، قدم تھوڑے تھوڑے نیچے چلے جاتے ہیں، تینوں کا مرتبہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب سے بڑا مرتبہ کس کا، پھر کس کا، پھر کس کا۔ زندگی بھی ایسی گزاری صدیق و فاروق نے جیسے آقا نے گزاری، اللہ نے مرنے کے بعد بھی دنیا سے جانے کے بعد بھی سانس پھلا دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے نبی کے حبیب ہیں، ہمارے حبیب کے حبیب ہیں سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان سے محبت کرنا، ان کے گن گانا، ان کی چال چلنا، ان کے تذکرے کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن بہت تھوڑی بات میں نے کی ہے، ابھی اس پہلو کو میں بطور خاص بیان کرنا چاہتا ہوں جو اگلے جمعے میں عرض کروں گا، کہ یہ تو عام طور پر جلسوں میں بھی بیان ہوتا ہے اور اچھا بیان ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کی ذات بیان کی جاتی ہے،
کہ آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی پیدائش، والد کا نام، والدہ کا نام، کہاں پیدا ہوئے، کتنی عمر ہوئی، سب مبارک چیزیں ہیں، لیکن ایک پہلو یہ کہ میرے صدیق کی زندگی کیسی تھی، وہ زندگی کیا تھی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو عرض کروں گا کہ وہ کیا نکھرتے اعمال تھے جن کی اداؤں پہ میرا رب بھی خوش ہوتا تھا، تاکہ ہم بھی ویسی ادائیں اپنائیں گے، اللہ ہمیں بھی سیدنا صدیق کے قدموں میں اگر جگہ دے دے، قیامت والے دن ہی وہیں سے کھڑا کر دے تو ہمارے بھاگ جاگ اٹھے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہلو کو عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔